बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फाइल्स ऑफ प्रोग्राम्स एंड फाइल हैंडलिंग के लेक्चर के अंदर आज देखेंगे कि फाइल हैंडलिंग किसे कहते हैं। अब फाइल हैंडलिंग से पहले तो हमें ये पहले देखना पड़ेगा भाई फाइल्स होती क्या है। हमारा जो कंप्यूटर है मिस्टर कंप्यूटर, इसके अंदर में बहुत सारे काम करने होते हैं। काम क्या क्या होते हैं भाई? एक काम तो ये होता है भाई मुझे अपनी ईमेल्स जो हैं, सही, इनको क्या करना है, स्टोर करना है। क्या करना है, मुझे इन ईमेल्स को अपने कंप्यूटर में सेव करके रखना है। क्यों सेव करके रखना है? कि बाद में इनको मैं पढ़ सकूं। और मुझे क्या काम करना है, और मुझे करना है भाई मुझे तो इसके अंदर वॉइस चैट करनी है, स्काइप इंस्टॉल करना है, सही है। और क्या करना है, और ये करना है कि मुझे अपनी हमारी जो विंडोज है ना, जिसमें हमारा एप्लीकेशन ये सारा कंप्यूटर चल रहा है, इस विंडोज के अंदर बहुत सारी ऐसी फाइल्स होती हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज को कॉन्फ़िगर करती हैं। यानी जब ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज वगैरह जब सिस्टम पे आपकी चलती है ना, तो इन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को वो रीड करता है और उससे आपकी विंडोज जो है उसके हिसाब से आपकी जैसे डेस्कटॉप है उसको जैसे आप लॉग ऑफ करते हैं ना, तो उन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को रीड करके वो वैसे ही आपको दिखाता है कि भाई आप किस तरीके से आपने लॉग ऑफ किया था और जब वापस आए तो वो चीजें तकरीबन सारी वैसी जैसे आपने डेस्कटॉप के आइकन से वैसी यहाँ पे। तो कहने का मकसद ये है भाई कि बहुत सारी डिफरेंट किस्म की फाइल्स आपके सिस्टम के ऊपर मौजूद है। अब ये सिस्टम पे मौजूद तो है, लेकिन इनका इस्तेमाल कैसे होता है, कैसे हम जो है सिस्टम के अंदर जो फाइल्स हैं इनके अंदर हम राइट कर सकते हैं। ये डेटा फाइल्स रखी जाती हैं कि अगर मुझे ईमेल्स अपनी स्टोर करनी है तो क्या होगा, मैं अपना जो ये ईमेल्स अगर स्टोर करनी तो ये मेरा डेटा कहाँ जाएगा, ये मेरा डेटा जाएगा डेटा फाइल्स में। कहाँ जाएगा, ये डेटा फाइल्स में डेटा जाएगा। और अगर मुझे मिसाल के तौर पर स्काइप वगैरह इंस्टॉल करता हूँ, मुझे उस स्काइप को चलाना है, तो इसके लिए जो फाइल्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एग्जीक्यूटेबल्स, जिनका एक्सटेंशन क्या होता है, exe होता है। और इसी तरीके जिस तरीके से हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स की बात की आपसे, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स क्या होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो होती हैं उनका बड़ा खतरनाक एक्सटेंशन होता है जो आमतौर से .ini के नाम से भी होता है। इसमें और भी बहुत सारी किस्म की फाइल्स हैं जो हम आपको दिखा सकते हैं। और क्या दिखाएं आपको, हम जाते हैं आपके मिसाल विंडोज मेल में चले घुस जाते हैं। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एप्लीकेशन फाइल्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं और ये DLL फाइल्स हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि आपके सिस्टम पे बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं जिनके अंदर या तो डेटा स्टोर हो रहा होता है या उसके अंदर किसी किस्म की कॉन्फ़िगरेशन होती है या वो आपकी कोई एग्जीक्यूटेबल्स होती है जिनको आप एप्लीकेशन फाइल्स भी कहते हैं। तो अब आइए अब देखते हैं कि ये जो हमारा जो मेन टॉपिक है आज वो क्या है, वो डेटा फाइल है। तो आइए अब ये देखते हैं कि भाई डेटा फाइल तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेटा फाइल के अंदर डेटा स्टोर कैसे होता है, हम उसमें लिख कैसे सकते हैं, इनमें डेटा स्टोर कैसे होता है। तो भाई डेटा फाइल जो है, ये मिसाल के तौर पर मैं एक खूबसूरत सी यहाँ पे एक डेटा फाइल बना लेता हूँ। ये मेरी एक डेटा फाइल है और इस डेटा फाइल में मुझे करना क्या है, मुझे अपनी क्लास के जितने मेरे स्टूडेंट दोस्त हैं, सही है, इनकी इंफॉर्मेशन मुझे इस फाइल के अंदर स्टोर करनी है। ठीक है, तो चले मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी क्लास में कितने बच्चे, मैं कहता हूँ मेरे जो सबसे अच्छे दोस्त हैं मैं सिर्फ उनका डेटा स्टोर करूंगा। तो मेरे भाई 4 बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो मैंने इस फाइल को क्या किया, 4 हिस्सों में तोड़ दिया। पहले हिस्से में क्या करूंगा, मैं अपना नाम डालूंगा। मैंने कह दिया भाई इसमें तो खान साहब आएंगे, खान साहब। ठीक है, सेकंड में कौन है, सेकंड में हमारे जो दूसरे दोस्त हैं अली, उनका नाम लिखेंगे। और क्या तीसरे में हम क्या लिखेंगे, हमारा जो और तीसरा सबसे अच्छा दोस्त है मुन्ना कर देते हैं। और चौथा जो है खान साहब का सबसे अच्छा दोस्त कौन हो सकता है, वो हम लिख देते हैं, वसीम को लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक फाइल है, ये पूरी क्या है हमारी एक फाइल है
اور اس فائل کے اندر میں کیا کر رہا ہوں, میں اپنے اسٹوڈنٹس جو ہے میرے ساتھ کے ان کے ناموں کو فی الحال لکھ رہا ہوں. تو بھئی یہ جو فائل ہے اس میں جب بھی ڈیٹا سٹور ہوگا, اب یہ ڈیٹا کہاں سٹور ہوگا, میرے کمپیوٹر میں سٹور ہوگا. ٹھیک ہے, یہ میرا کمپیوٹر لیپ ٹاپ ہے میرا. ٹھیک ہے, اب یہ جب اس کے اندر سٹور ہوتا ہے نا, تو یہ نام جو ہے یہ کہ مختلف کریکٹر سے مل کے بنا ہے نا, KHANSB. تو ہر کریکٹر جو ہے کس طرح سٹور ہوتا ہے, یہ بائٹس کی صورت میں سٹور ہوتا ہے. یہاں پہ بائٹس کی فارم میں, بائٹس کی فارم میں, یعنی 0-1 کے کمبینیشن سے یہ میرے کمپیوٹر میں سٹور ہوتا ہے. تو عام طور سے جب بھی ہم فائل ہینڈلنگ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی کہ اگر ہمیں کوئی کریکٹر رائٹ کرنا ہے صحیح, یا پھر ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی ڈیٹا فیلڈ رائٹ کرنی ہے. تو اگر میں آپ سے کہوں ڈیٹا فیلڈ, تو ڈیٹا فیلڈ کیا ہوتی ہے, یہ کریکٹرز یعنی حروف کے مرکب کا نام ہے. یعنی جب مختلف کریکٹرز کو ہم جوڑ دیتے ہیں, صحیح, مختلف کریکٹرز کو ہم کوئی جوڑ دیتے ہیں اور ان کی کوئی اہمیت, کوئی خاص ان کا مقصد ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں ڈیٹا فیلڈ ہے. تو فار ایگزامپل یہ جو میری فائل ہے, تو اس میں یہ جو میرا نام ہے, نیم ہے, یہ جو نیم ہے یہ کیا ہے, یہ نیم کیا ہے, یہ ڈیٹا فیلڈ ہے. یہ ڈیٹا فیلڈ ہے. تو اس میں کتنے نیمز ہیں, اس میں ہمارے 4 نیمز ہیں اس فائل کے اندر. تو اس کو میں ایسے بھی بول سکتے ہیں کہ اس فائل کے اندر ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس 4 ریکارڈز ہیں. اس میں کیا ہے, یہ پہلا ریکارڈ ہے, یہ دوسرا ریکارڈ ہے, یہ تیسرا ریکارڈ ہے, اور یہ چوتھا ریکارڈ ہے. اور ہر ریکارڈ میں کتنی ڈیٹا فیلڈز ہیں, اس وقت صرف ایک ڈیٹا فیلڈ ہے, نیم. اب میں کہتا ہوں بھائی یار نام نہیں اسٹور کرنا ہے, کچھ اور بھی اسٹور کرنا چاہیے. اور کیا اسٹور کریں, ایسا کرتے ہیں ان کا فون نمبر بھی اسٹور کر لیتے ہیں, ٹیلی فون نمبر. ٹیلی فون نمبر بھی اسٹور کرتے ہیں. مثال کے طور پر اس کا 1 2 3 4 ہو گیا خان صاحب کا, اور یہاں پہ ان کا ہو گیا 5 4 0 1 8 ہو گیا. فار ایگزامپل اس کا 0 300 1 2 5 6 ایسا ہو گیا, اور ان کا وسیم بھائی کا یہ ہو گیا. اب ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس, اب ہم کیا کہیں گے, اس فائل کے اندر ہمارے پاس 4 ریکارڈز ہیں, اور ہر ریکارڈ میں کتنی ڈیٹا فیلڈز ہیں, 2 ڈیٹا فیلڈز ہیں, نیم اور ٹیلی فون. اب اس فائل کے اندر اگر مجھے یہ ریکارڈز جن کو میں یہ کہہ رہا ہوں نام اور ٹیلی فون, اگر یہ مجھے اسٹور کرنا ہے, تو اس کو اسٹور کرنے کی بھی مجھے کیا ہے, مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ کس طریقے GW بیسک میں وہ کون سی اسٹیٹمنٹ ہے جن کو استعمال کر کے میں رائٹ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک چیز تو رائٹ ہو گئی, ٹھیک ہے, میں نے ان کو لکھ لیا. اور دوسری چیز کیا, ان کو کیسے میں ریڈ کر سکتا ہوں. اور ریڈ کیسے کر سکتا ہوں, ریڈ کرنے کا بہت سے طریقے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے میں یہاں سے شروع سے ریڈ کرنا شروع کروں, پہلے خان صاحب کو پرنٹ کروں, پھر علی صاحب کو پرنٹ کروں, پھر منا یا مونا جو ہے اس کو پرنٹ کروں, پھر وسیم کو پرنٹ کروں. لیکن ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی میں یہ کہوں کہ بھئی مجھے آخری ریکارڈ جو ریکارڈ نمبر 4 ہے اس کو جا کے ڈائریکٹ ریڈ کرنا ہے. تو ریڈ کرنے کے 2 میتھڈ ہو سکتے ہیں, ایک سیکوینشل ہو سکتے ہیں اور ایک ہے یعنی شروع سے لے کے ترتیب بار میں اس کو پڑھوں, ریڈ کرنے کے طریقہ صحیح ہے. اور دوسرا کیا ہو سکتا ہے, رینڈم ہو سکتا ہے کہ میں بالکل ڈائریکٹ جا کے کسی ایک خاص ریکارڈ کو ڈائریکٹ ریڈ کروں. آئیے اب GW بیسک میں دیکھتے ہیں اس کو کس طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں. چلیں اب دیکھتے ہیں کہ GW بیسک میں کس طریقے سے ہم فائل کو اوپن کر سکتے ہیں. یہ تو ہم دیکھ ہی چکے کہ جو جن موڈ پہ ہم کھول سکتے ہیں وہ سیکوینشل ہے. ایک ہمارے پاس سیکوینشل ہے, اور ایک کیا ہے, اور ایک ہمارے پاس رینڈم ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں سیکوینشل, لیکن سب سے پہلے ہمیں تو بھائی یہی دیکھنا پڑے گا کہ فائل کو اوپن کیسے کرنا ہے. تو اوپن کرنے کے لیے فائل کو اوپن کی اسٹیٹمنٹ ہے. اوپن اسٹیٹمنٹ میں سب سے پہلے کیا ہے, آپ فائل کا نام دیتے ہیں, یہاں پہ فائل نیم. فائل نیم کے بعد آپ اس کو بتا دیں کہ بھائی آپ کون سا آپریشن اس فائل کے اوپر کرنا چاہتے ہیں, یہ فائل کس چیز کے لیے کھلے گی, اس کا موڈ کیا ہوگا, اور پھر آپ یہ بتائیں گے کہ یہ فائل جو ہے یہ کون سے بفر سے ریڈ ہوگی یا رائٹ ہوگی. تو اب سوال یہ کہ پہلے چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ تو فائل نیم تو آپ کو سمجھ میں آ گیا, فائل نیم کیا ہے فائل کا نام ہے, اور یہ سمجھنا ہے کہ بھئی یہ موڈ کیا ہے.
تو موڈ یہ بتاتا ہے کہ فائل کس طریقے سے استعمال ہو سکتی ہے. کہ اگر مثال کے طور پر اگر میں یہاں ایک آگے دوبارہ سے خوبصورت سی فائل بنا دیتا ہوں جس میں یہ ہمارے پاس کچھ لکھا ہوا ہے، تو اگر میں فائل کو اپینڈ موڈ سے کھولوں گا، صحیح ہے، بلکہ سب سے آسان موڈ شروع کرتے ہیں. اگر فائل کو میں اگر ان پٹ موڈ سے شروع کرتا ہوں تو اس میں ایک جہاں سے وہ شروع کرے گا وہ کیا، وہ بالکل شروع سے کرے گا. مثلا فائل کے جہاں سے ابتدا ہے وہاں سے اس کا پوائنٹر ہوگا، صحیح ہے. اور اگر فائل موجود نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، آپ کا یہ اوپن اسٹیٹمنٹ کیا ہوگی، یہاں جو فائل نیم لکھی ہوگی اس کی ایک نئی فائل بنا دے گا. ٹھیک ہے، یہ تو ان پٹ ہو گیا. اب دیکھتے ہیں آؤٹ پٹ کیا ہے. آؤٹ پٹ یہ کرتا ہے میرے بھائی کہ جب آپ آؤٹ پٹ موڈ میں کوئی فائل کھولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پوائنٹر جو ہوتا ہے وہ کیا آخر میں رکھتا ہے اپنا. یہ ایک لاجیکل پوائنٹر ہوتا ہے جو خود جب آپ فائل کھولتا ہے تو یعنی آپ کا، جیسے آپ مثال کے طور پہ کوئی آپ نے کتاب کھولی ہے، آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، کتاب کے اندر جو ہے اگر آپ نے چیپٹر 1 پڑھ لیا تو چیپٹر 2 کے اوپر آپ پھر ایک جو ہے نا پیپر لگا لیتے ہیں، اور جب دوبارہ فائل کھولتے ہیں، دوبارہ بک کھولتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، چیپٹر 2 سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو آپ کچھ اس طرح سمجھ لیں کہ یہ اس طرح ایسے ہی ہے کہ آپ کیا یہ بات نشانی لگا رہے ہیں کہ آپ کہاں سے فائل کو ریڈ کرنا شروع کریں گے. ان پٹ میں آپ شروع سے کر رہے ہیں، آؤٹ پٹ میں کیا ہوگا، وہ جو نشانی وہ آخر سے لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر آپ نے آؤٹ پٹ میں کوئی فائل کھولی ہے اور اگر وہ فائل آلریڈی موجود ہے، یعنی ابھی آپ کے سسٹم پہ موجود ہے، تو وہ کیا ہوگی، اگر آؤٹ پٹ موڈ میں کھولیں گے تو وہ کیا ہو جائے گی، وہ اوور رائٹ ہو جائے گی. یعنی آپ جو کام کر کے جب اس کے اوپر فائل کے اندر کوئی بھی کام کر کے جب لکھیں گے نا تو جو پرانی فائل ہوگی اس کے اوپر پورا ڈیٹا چلے جائے گا اور وہ فائل اوور رائٹ ہو جائے گی. اور اپینڈ میں کیا ہوتا ہے، اپینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے آپ کا پوائنٹر بالکل آخر میں ہوتا ہے. اس میں بھی بالکل آخر میں آپ کا پوائنٹر ہوتا ہے. لیکن اس میں پرابلم یہ کہ اگر فائل موجود نہیں ہوگی سسٹم پہ تو آپ کے پاس کیا آئے گا، ایرر آئے گا. تو یہ ہمارے پاس 3 موڈ ہو گئے، ان پٹ، آؤٹ پٹ اور اپینڈ. ٹھیک ہے. ان پٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، فائل جہاں سے ریڈ کرنی ہوتی ہے، فائل جہاں سے آپ کو ریڈ کرنی ہوتی ہے شروع سے آخر سے یہ بتاتا ہے کہ بھئی یہ شروع سے ریڈ کرے گا ان پٹ جو ہے. ٹھیک ہے. اور اگر فائل نہیں ہوگی تو کریٹ کر دے گا. آؤٹ پٹ کیا کرتا ہے، فائل کے آخری حصے میں چلے جاتا ہے اپنا پوائنٹر اور کیا کرتا ہے، اگر فائل موجود ہوتی ہے تو اس کو اوور رائٹ کر دیتا ہے، اور اگر نہیں ہوتی ہے تو کریٹ کر دیتا ہے اگر اس موڈ میں کھولیں گے آپ. اور اپینڈ موڈ کیا کرتا ہے، فائل کے آخر میں اپنا پوائنٹر لے جاتا ہے، جہاں سے جو بھی کام کرنا ہو آپ کو، رائٹ کرنا ہو، ریڈ کرنا ہو، وہاں پہ لے آتا ہے، وہاں سے آپ یہ کام کرتے ہیں. اور اگر فائل موجود نہیں ہوتی ہے سسٹم کے اوپر تو آپ کو ایرر دیتا ہے. یہ ڈفرینٹ 3 قسم کے موڈ ہیں جن سے عام طور سے آپ ساری فائلوں کو کھولتے ہیں اور پھر استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد باری آتی ہے بفر کی. یہ ہے ہمارے بفر. اب بفر سے کیا مراد ہے، جب بھی کوئی پروگرامر کوئی فائل کو ریڈ کرتا ہے، جیسے میں مثال کے طور پر اس فائل کو ریڈ کر رہا ہوں تو یہ فائل کو ریڈ کر کے اس کو ریفرنس کے لیے میموری میں رکھا جاتا ہے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ فائل جو ہے ابھی آپ کی کس پہ، یہ ڈسک کے اوپر ہے آپ کی فائل. ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ کی ہارڈ ڈسک ہوگی، ہارڈ ڈسک میں مثال کے طور پر یہ فائل ہے. اور کیا کمپیوٹر کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم پہلے ریڈ کر چکے ہیں کہ کمپیوٹر میں ایک جگہ ہوتی ہے میموری. جب بھی آپ کوئی فائل کو اپنے پروگرام میں ریڈ کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ فائل کا ڈیٹا جو ہے نا یہ میموری میں آ جاتا ہے، اور پھر میموری سے جو ہے کمپیوٹر کا جو سی پی یو ہوتا ہے، پروسیسر ہوتا ہے نا، وہ میموری سے اس کو ریڈ کرتا ہے فائل کو. صحیح ہے. یہ سوال ہوتا ہے یہ ہم ایسا کرتے ہی کیوں ہے، کمپیوٹر ایسا کام کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ کمپیوٹر کو اس پروسیسر کو فائل سے ریڈ کرنے میں زیادہ ٹائم لگے گا اور میموری سے ریڈ کرنے میں کم ٹائم ملے گا. تو بہرحال جب یہ فائل کا ڈیٹا میموری کے اندر آتا ہے تو اس کو دوبارہ ڈھونڈنے کے لیے، اس کو ریفرنس کرنے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے اس کے لیے ایک نمبر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نمبر ڈینوٹ کرتے ہیں. جو پروگرام آپ لکھ رہے ہیں نا اس نمبر سے اس لوکیشن کو وہ جانے گا کہ بھئی اس لوکیشن کے اوپر جو ہے نا میری فائل لوڈ ہوئی ہے. تو اس کا ایک نمبر ہوتا ہے کوئی. تو مثال کے طور پر یہاں پہ جو بفر ہے یہاں پہ عام طور پہ آپ اس نمبر کو دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، کمپیوٹر کا جو پروگرام آپ نے لکھا ہے اس سے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کہاں پہ میرا یہ ڈیٹا لوڈ ہوا یا کہاں پہ میرا یہ ڈیٹا رکھا ہوا ہے.
جس کو میں بعد میں کیا فائل میں رائٹ کر سکتا ہوں یا کوئی اور آپریشن پرفارم کر سکتا ہوں. تو یہ اوپن اسٹیٹمنٹ ہم نے ذرا مختصر طور پہ دیکھی کہ بھئی اس میں کیا ہے. اوپن اسٹیٹمنٹ میں فائل نیم ہوتا ہے کہ بھئی کون سی فائل کو اوپن کرنا ہے. پھر آپ بتاتے ہیں موڈ، کس موڈ میں اوپن کرنا ہے، ان پٹ میں کرنا ہے، آؤٹ پٹ میں کرنا ہے یا اپینڈ میں کرنا ہے. اور پھر ہم یہاں بتاتے ہیں کہ بھئی کون کا بفر لوکیشن کیا ہوگا جہاں پہ یہ ڈیٹا جائے گا. اب ہم نے یہاں پہ اوپن اسٹیٹمنٹ دیکھ لی ہے. اب ہمیں ریڈ اور رائٹ اسٹیٹمنٹ دیکھنی کہ کس طرح پروگرام ڈیٹا ریڈ ہوگا اور کیسے پروگرام رائٹ ہوگا. یہ ہمارے اگلے لیکچر میں. چلے آئیے اب یہاں سے اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے.